अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से हमने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक का आगाज़ शुरू किया था और हम पिछले एपिसोड में यहाँ तक पहुँचे कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे जिनका नाम था शेबा, उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब कैसे पड़ा। शेबा जो थे वो हाशिम के बेटे थे, हाशिम फोत हो गए। उनके जो चाचा थे मुत्तलिब, वो मक्का में रहते थे और वो उन्हें लेने के लिए मदीना चले गए। मदीना से जब शेबा को लेके वापस आए, उस वक्त ग़ुलामों का दौर था, लोग ग़ुलाम रखते थे और बड़े खूबसूरत लोग ग़ुलाम रखते थे और फ़ख्र समझते थे ग़ुलाम रखना कि मेरा ग़ुलाम बाकी ग़ुलामों से ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा हो। जब मुत्तलिब अपने भतीजे शेबा को लेके अपने साथ ऊँट पर सवार होकर आए तो लोगों ने समझा कि ये कोई ग़ुलाम ख़रीद कर लाए हैं, तो उस वक्त उनको ये लक़ब दिया जाने लगा अब्दुल मुत्तलिब के नाम से। शेबा उनका नाम ख़त्म हो गया और अब्दुल मुत्तलिब के नाम से वो मशहूर हो गए और आज तक किताबों में भी उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब बोला जाता है। अब्दुल मुत्तलिब जो हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं और इनको एक अजीब ही कमाल और अजीब ही हुस्न, अजीब ही फ़हम, अक़ल से नवाजा गया था, क्योंकि ये निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया। सारा तरीक़ाकार, सब कुछ जो कुछ हो रहा था ये सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के लिए हो रहा था। ये कोई इत्तफ़ाक़ नहीं था, क्योंकि इस कायनात के वजह कायनात भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो जो ज़मज़म का कुआँ था वो सैलाब की वजह से, स्लाइडिंग की वजह से, अंधेरी तूफ़ान की वजह से वो बंद हो गया। कुछ आधा वो बंद हुआ और कुछ इस तरह हुआ कि उस वक़्त मक्का के ऊपर जो सरदारी थी वो थी कबीला जुरहम की। कबीला जुरहम का एक सरदार था मज़ाज़ बिन उमर। इसकी जो कबीले के ऊपर, इसके कबीले की जो ये सरदारी इस मक्का के ऊपर जो थी, इसके जो लोग थे इस कबीले के जुरहम के, वो मक्का मुकरमा की मतलब बेहुरमती करने लग गए थे और बहुत ज़्यादा शरारतें करने लग गए। और उस वक्त भी ये कुआं बंद था पानी का। तो मज़ाज जो था वो बड़ा नेक और अच्छा इंसान था, दिल का बड़ा साफ़ और रहमदिल इंसान था। उसने अपने कबीले को मना किया कि भाई ये काम आप ना करें, ये अल्लाह का घर है, बैतुल्ला है, इसकी बेहुरमती ना की जाए। लेकिन उसके कबीले ने उसकी एक भी ना सुनी। जब उसको ये एहसास हुआ कि भाई मेरा कबीला मेरी बात नहीं मानता और वो सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, तो उसने गुस्से में आके सारे अपने माल और दौलत को उठाया, काबे में से, मक्का के अंदर से निकाला, उसमें से तलवारें, उसमें से ज़ीरें, उसमें जितना माल और दौलत उन्होंने रखा हुआ था। ये तरीक़ाकार था उस वक्त कि जो लोग उस वक्त सरदार बनते तो उसके मक्का के अंदर उनके ये मतलब तलवारें और ये ज़र्रें, ये माल और दौलत रखा जाता था कि सरदारी के नाम के लिए। उन्होंने वो सारे अपना माल और दौलत, अपनी तलवारें और ज़रें वगैरह उठाई, सारी निकाल के ज़मज़म वाले कुएं में डाल के और ऊपर से मिट्टी से बंद कर दिया और ये कुआं बिल्कुल ही बंद हो गया। अब कबीला जुरहम जो था इसकी इख्तिताम इस तरह हुआ, एक कबीला ख़ज़ा हुआ। कबीला ख़ज़ा ने इस कबीला जुरहम को मार के भगा दिया। इस तरह फिर कबीला ख़ज़ा और कुरैश की कबीले की मक्का के ऊपर सरदारी शुरू हो गई। उस वक्त भी कुआं बंद रहा और किसी को कोई फ़िक्र, कोई सोच नहीं थी। हालांकि यहाँ पे आबादी की वजह भी वो पानी थी। वो पानी इस आबादी की वजह बना क्योंकि लोग यमन से यहाँ चल कर आए, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के वो एड़ी रगड़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आब ज़मज़म जो है निकाला और यहाँ लोग आकर बसना शुरू हो गए। अब वो कुआं तो बंद हो गया, लोगों को फिर परेशानी हो गई, लेकिन किसी के जहन में ये बात ना आई कि भाई उस कुएं की तलाश किया जाए, उसको ढूंढा जाए, उसको निकाला जाए। जब कबीला ख़ज़ा और कुरैश के सरदारी ख़त्म हुई तो ये सरदारी अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में, अब्दुल मनाफ अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से में आई। जब अब्दुल मुत्तलिब के हिस्से के अंदर ये सरदारी आई मक्का की, तो अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान होने लगे, बड़े सोच विचार में पड़ गए कि भाई इसकी असल वजह तो हमारी ये थी कि यहाँ लोग आए पानी की वजह से। अब पानी तो यहाँ मिलता नहीं, तूफ़ान की वजह से, स्लाइडिंग की वजह से, पहाड़ों के गिरने की वजह से अब पानी यहाँ नहीं मिलता, कुआं बंद हो गया, तो अब यहाँ तो जीना बड़ा मुश्किल हो गया। अब क्या किया जाए, उस कुएं को तलाश किया जाए। और अल्लाह से ये दुआ करते कि या अल्लाह मुझे तू इस काम के लिए कबूल कर ले कि उस कुएं को मैं तलाश लूँ, उस पानी को मैं तलाश लूँ कि वो किस जगह है। तो मैं अल्लाह मैं मिन्नत मांगता हूँ कि जब वो कुआं मैं तलाश कर लूँगा, वो पानी अगर मेरे हिस्से में आया तो मैं आपके नाम पे जो है ना एक अपने बेटों को ज़िबा करूँगा। ये आपने मन्नत मांगी। तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि वो एक मरतबा सो रहे थे
تو انہیں خواب میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کھدائی کرو. انہوں نے کہا کس چیز کی کھدائی کریں؟ انہوں نے کہا برہ کی کھدائی کرو، اور کہہ کے چلا گیا. اب عبد المطلب کو سمجھ نہ آئی کہ یہ برہ کیا چیز ہے. پھر دوسرے دن پھر وہی خواب، پھر وہ انہوں نے آواز لگائی کہ طیبہ کی کھدائی کرو. اب پھر انہیں سمجھ نہ آئے کہ یہ طیبہ کیا چیز ہے اور کس چیز کی کھدائی کرنے کہہ رہے ہیں. تیسرے دن پھر وہ خواب، اس بار اس نے کہا کہ بھائی مظنونہ کی کھدائی کرو. اب اس کو پھر یہ بات سمجھ نہ آئی کہ مظنونہ کیا ہے. آخری بار چوتھی بار جب وہ سوئے ہوئے تو انہیں خواب میں ایک شخص آیا، انہوں نے عرض کی، حکم دیا کہ زمزم کی کھدائی کرو، زمزم کی کھدائی کرو. اچھا، اس نے کہا تو یہ زمزم کی کھدائی کے بارے میں بول رہے ہیں، یہ سب نام جو ہیں طیبہ بھی، مظنونہ بھی، برہ بھی، یہ زمزم کے نام ہیں. اس نے کہا میں زمزم کی کھدائی کیسے کروں اور کہاں کروں؟ تو انہیں دکھایا گیا، بتایا گیا کہ زمزم کا جو کنواں ہے، پانی کی جو جگہ ہے، وہ ایک جگہ پہ گندگی ہوگی، ایک جگہ پہ خون ہوگا، اور درمیان میں ایک کوا جس کا ایک پر سفید ہوگا ایک پر کالا ہوگا، وہ زمین پہ ٹھونگے مار رہا ہوگا، اور ادھر ہی ٹھونگوں کے ساتھ ہی جو چیونٹیوں کا ایک مطلب سوراخ ہوگا، مطلب گھر ہوگا. وہیں پہ آپ نے کھدائی کرنی ہے، اور یہیں پہ سے آپ کو آب زمزم کی کنواں نکلے گا اور یہاں سے پانی نکلے گا. اب عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ ہر جگہ اس جگہ کو تلاش کرتے، گلیوں میں، مکہ کے قریب، پہاڑوں کے قریب، ہر جگہ اس کنویں کو تلاش کرتے، لیکن انہیں وہ کنواں کہیں نظر نہ آیا، نہ اسے کوئی آثار ملتے کہ کہیں جو یہ نشانے انہوں نے بتائی تھی کہ گندگی ایک سائڈ پہ ہوگی، ایک سائڈ پہ خون ہوگا، اور بیچ میں ایک سفید اور کالے کلر کا کوا ٹھونگے مار رہا ہوگا اور چونٹیوں کا اس میں بل ہوگا. اب وہ پریشان ہو کے ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت جو یہ بت جو تھے، لاز تھے، اور یہ جو بت اس وقت لوگ بتوں کے پاس جا کے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، ان کے اوپر خون چڑھاتے تھے، جس طرح آج بھی کیا جاتا ہے ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر. اور مسلمانوں کے اندر تو یہ اس کا تھوڑا رواج چینج ہو گیا کہ مسلمان اب قبروں پہ جاتے ہیں، اب بکرے ذبح کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ذبح کرتے ہیں. اللہ معاف کرے، مسلمان بھی جو ہے نا اب کم نہیں، بہت آگے پہنچ چکے ہیں اسی معاملے میں. تو وہ بیٹھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ان بتوں کے پاس اپنے ایک بچڑے کو، اس کو جانور کو ذبح کرنے کے لیے. جب اس کو جانور کو ذبح کیا تو اس جانور کی جان جو تھی وہ پوری نہ نکلی، ادھوری تھی. تو وہ جو جانور نکل کے بھاگا، جس طرح ہمارے عید الاضحیٰ کے دوران کئی مرتبہ یہ کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرا اور آدھی گردن ان کی کٹی اور جانور کھڑا ہوا اور اپنے اس کو رسیوں کو توڑوا کے طاقت لگائے جان بچانے کے لیے اور کھڑے ہو بھاگ پڑے. اس طرح اس نے اپنی جان بچانے کے لیے آدھی اس کی جان جو تھی اس نے زور لگایا اور کھڑا ہو کے بھاگ نکلا. اب جانور کی جان نکلنی تھی، جان کے اندر سے جان نکلنا کوئی آسان نہیں تھی. اس نے اپنی جان کو بچانے کے لیے جی جان لگایا. دیکھو، جانور کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے نا وہ اس کی جان ہے. جب وہی جانے لگے، جب وہی اس کے ہاتھ سے نکلنے لگے تو جانور بھی اس جان کو بچانے کے لیے جی جان لگا دیتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہاں یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں، ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز، جان سے بھی زیادہ قیمتی کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ہم اپنے ایمان کو ختم ہونے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جی جان بھی نہیں لگاتے. جب ہمارا ایمان، آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ آج ہمارا ایمان 2 ٹکے کے اوپر بازاروں میں بکتا ہے، ریڑھی کے اوپر بکتا ہے. 2 ٹکے کے اوپر کوئی سیب والا بےایمانی کرتا ہے، کوئی دکان والا بےایمانی کرتا ہے، دفتر میں بیٹھ کے ایمان بیچا جا رہا ہے اور رشوتیں لے جا رہی ہیں، سود کھایا جا رہا ہے صرف 2 ٹکے کے لیے. پرائیویٹ جاب ہے، سرکاری جاب ہے، پرائیویٹ دفاتر ہیں، سرکاری دفاتر ہیں، بینک ہیں، پولیس تھانہ ہے، عدالت ہے، قاضی ہیں، ہر جگہ پہ پاکستان کا ایمان ہے وہ 2 ٹکے کی خاطر بک رہا ہے. اور ایک جانور کے پاس جو قیمتی ہوتی ہے، اس جان کو بچانے کے لیے وہ جی جان لگا دیتا ہے جب اس کی جان جانے لگے. اور ہمارا مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ جب ہمارا ایمان کی بات آتی ہے، ہم ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جی جان نہیں لگاتے. ہمارا ایمان آج 2 ٹکوں پہ بک رہا ہے، بازار کے اندر، دفتر کے اندر، عدالتوں کے اندر. بہرحال یہ بات کہیں اور نکل گئی. تو اس جانور نے اپنی جی جان لگائے جان بچانے کے لیے، تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، تھوڑا سا بھاگا، پھر پکڑا گیا. انہوں نے اس کو وہی پکڑ کے، وہی جو آدھا ذبح کیا وہاں تو خون نکل گیا، باقی اس کو وہیں پکڑ کے اس کو مکمل ذبح کیا اور اس کو وہاں ذبح کرنا شروع کر دیا، اس کی کھال اتارنا شروع کر دی. اب عبد المطلب جو تھے وہ اس معاملے کو دیکھ رہے تھے بیٹھ کے.
انہوں نے دیکھا کہ ایک سائڈ پہ تو خون ہے، دوسری سائڈ پہ جہاں وہ صفائی کر رہے ہیں اس کو صاف کر رہے ہیں، اس سائڈ پہ اس کا گوبر ہے، گندگی ہے۔ اب یہ دو نشانی تو پوری ہو گئی کہ ایک سائڈ پہ خون ہوگا، دوسری سائڈ پہ گندگی ہوگی۔ اب عبد المطلب کے دل کے اندر یہ خیال آیا میں جا کے دیکھوں تو صحیح، شاید اور بھی مل جائے۔ جب آپ وہاں گئے تو درمیان میں دیکھا کہ وہی سفید اور کالے پروں والا کنواں ایک جگہ پہ ٹھونگے مار رہا، اور جب اس سے قریب جا کے دیکھا تو اس کے قریب جو ہے نا وہ چیونٹوں کا بل بھی تھا۔ تو یہ تینوں چاروں نشانیں مکمل ہو گئی۔ تو عبد المطلب نے دوسرے دن اپنے بیٹے حارث کو لیا اور کداوا لے کے پہنچ گئے کنویں کی کھدائی کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو قریش کے لوگ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کھدائی آپ یہاں نہیں کر سکتے، یہاں تو ہمارا بھی حق ہے اس کنویں پر۔ تو عبد المطلب نے کہا اپنے بیٹے حارث کو کہ آپ ان کو قابو میں کریں، ان کو پکڑیں، ان کو سنبھالیں، اور میں اپنی کھدائی جاری رکھتا ہوں۔ حارث نے ان کو باتوں میں لگایا اور ان سے جھگڑا کیا، ان کو سنبھالا، ان کو روکا، اور عبد المطلب نے کھدائی شروع کی۔ کھدائی شروع کرتے کرتے جب زیادہ کھدائی کی تو کنویں کے آثار نکل آئے، اور ایک ساختہ ہو کے اور ایک زبان ہو کے عبد المطلب اور حارث کی زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ اب دیکھیں مشرکوں کا دور اور مشرکوں کا زمانہ اور بتوں کا زمانہ، اور پھر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کی زبان سے یہ الفاظ نکال رہے ہیں کہ اللہ اکبر۔ یہ کوئی کیا کہتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کوئی اچانک نہیں ہوا اور نہ ہی یہ کوئی اتفاقاً ہوا، یہ ایک نظام چلتا آ رہا ہے۔ جب کھدائی ہوئی تو وہ قریش کے لوگ جو ہے نا اور بھی زیادہ بھڑک گئے کہ اس کا جو پانی ہے اس پہ ہمارا بھی حق ہے، کیونکہ ہم بھی تو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے ہیں، یہ جو اسماعیل علیہ السلام کے نام کا جو کنواں تھا اب اس پہ ہمارا بھی حق ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا بالکل اس کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ خواب مجھے دکھایا گیا اور اس کا حکم مجھے کیا گیا، اور اس کی کھدائی بھی میں نے کی، اس کی فکر بھی میں نے کی، تو اس پہ سارا کا سارا حق ہمارا اور ہمارے خاندان کا ہوگا، آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اگر آپ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے تو پھر ہم آپ سے جھگڑا کریں گے۔ تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جھگڑا نہیں کرتے، کسی اچھے مہذب اور نیک لوگ کے پاس، انسان کے پاس جاتے ہیں، اس کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اس وقت بنو سعید کی ایک کاہنہ تھی جو بہت زیادہ مانی جاتی تھی، جس طرح عالم تھی آج کے ہمارے عالم ہیں، بزرگ ہیں، تو وہ مانی جاتی تھی، بہت زیادہ نیک تھی۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے پاس چلتے ہیں اور اس کا فیصلہ کرواتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے کس حصے میں آتا ہے۔ اب ایک طرف قریش کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اور دوسری طرف عبد المناف کا جو قبیلہ تھا، عبد المناف کے لوگ تھے، وہ عبد المطلب کے ساتھ ہو گئے، اس فیصلے کرانے کے لیے چل پڑے۔ جب وہ مدینہ منورہ میں رہتی تھی، جب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تو خیبر چلی گئی ہے، خیبر گئی ہوئی ہے، اور اس وقت مدینہ منورہ پہنچنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح آج کے ہے وہاں پہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں ہم مکہ سے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں، روڈ بن چکی ہیں، بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہیں چیزیں۔ اس وقت تو یہ بالکل میدانی علاقہ تھا، اور یہاں سیلیں آتی، سیلاب آتے، اندھیرے طوفان کی وجہ سے وہاں ٹھہرنا پڑتا، راستوں میں سفر کر کے رکنا پڑتا، خیمے لگانے پڑتے، ٹھہر کے وہ سفر کرنا پڑتا، تب جا کے مہینے میں 2 مہینے میں وہ سفر طے ہوتا مدینے کا۔ وہ اتنے مشکل سے مدینے پہنچے، جب پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ خیبر گئی ہوئی ہے، تو انہوں نے خیبر کا رخ کیا۔ تو راستے میں ایک جگہ انہیں ملی جہاں انہیں کہیں بھی پانی نہ ملتا، خشک جگہ تھی، سب لوگ پیاس سے مرنے لگے، پریشان ہو گئے کہ اب پانی نہیں ملتا، اور اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ بھائی اب تو ہمیں یہاں موت ہی آنی ہے۔ جب اس خیال کے اندر وہ پریشانی کے حال میں تھے اور انہوں نے ہمت کی کہ بھائی کوشش کر کے تھوڑا آگے چلتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیں کوئی سہارا مل جائے، کوئی پانی مل جائے، تو عبد المطلب کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی، جیسے وہ وہاں سے کھڑے ہوئے تو وہیں سے اللہ رب العزت نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ جب پانی کا چشمہ جاری کیا، سب کو زندگیاں مل گئی، سب خوش ہو گئے، سب نے رج کے پانی پیا اور اپنے وہ مشکیزیں بھرے، اور وہیں پہ فیصلہ کر لیا کہ دیکھو یہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے کہ عبد المطلب کے حصے کے جو کنویں کا جو حصے کا پانی ہے وہ عبد المطلب کے خاندان پر ہی رہے گا، اور انہی کا اس کے اوپر قبضہ رہے گا۔ تو لہٰذا ہم آگے نہیں چلتے، ہم یہیں سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ عبد المطلب کے حصے میں آ گیا، اور اس بات کو ختم کر کے واپس چلتے۔ تو وہ لوگ وہاں سے واپس ہوئے۔ جب واپس ہوئے اور کنویں کھدائی دوبارہ شروع کی تو اس کے اندر سے جو جرہم کا قبیلہ کا سردار تھا مزاز بن عمر نے، جو غصے میں آ کے وہ تلواریں، وہ زریں، وہ اپنے مال و دولت اس کنویں کے اندر ڈال کے بند کیا تھا، تو وہ جب اس کو زیادہ کھدائی کی تو وہ نکل آیا وہاں سے۔
جب قریش والوں کو اور لوگوں کو پتہ لگا کہ یہاں تو خزانہ نکل آیا ہے، تلواریں نکل آئی ہیں، تو وہ پھر آگے جھگڑنے لگے کہ اس کے اوپر تو ہمارا حق ہے، یہ تو تقسیم کیا جائے گا۔ تو عبد المطلب نے کہا ہرگز نہیں تقسیم ہوگا، کیونکہ اس کی کھدائی میں نے کی، اس کے پانی کا حصہ میرے ذمہ آیا، تو اس کا سارا جو کچھ بھی نکلا یہ بھی میرا ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس طرح ہے تو پھر ہم آپ سے جھگڑا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جھگڑا نہیں کرتے، ہم قرعہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک مکہ کے نام قرعہ ڈالا، ایک قریش کے نام قرعہ ڈالا، ایک عبد المطلب کے نام قرعہ ڈالا۔ جو مکہ کے نام قرعہ ڈالا اس کے قرعے کے اندر جو ڈالا، اس قرعے کے اندر جو مکہ کا نام کا نکلا، اس کے اندر وہ تلواریں، وہ دولت مال وہ مکے کے حصے میں آئی۔ تو عبد المطلب نے مکے کے دروازے کو سونا چاندی سے اس کو سجا دیا، اس کے اوپر لگا دیا وہ جو مال و دولت تھا۔ اور جو دوسرا قرعہ نکلا وہ پانی کا، تو وہ عبد المطلب کے نام کا نکلا، تو اور عبد المطلب کے خاندان کے نام سے وہ سارا کنواں ان کے قبضے میں آ گیا، اور قریش کے حصے میں کوئی قرعہ نہیں نکلا۔ لہٰذا یہ فیصلہ ہو گیا کہ کنواں بھی، پانی بھی اور جو مال و دولت بھی وہ عبد المطلب کے ہی نام ہے، وہ جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں۔ اب یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب کچھ دن بعد عبد المطلب کو خواب آیا کہ قربانی کرو، ذبح کرو، اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام میں کوئی ذبح کرو۔ تو عبد المطلب نے ایک جانور ذبح کر دیا۔ پھر اگلے دن پھر خواب آیا کہ جانور ذبح قربانی کرو، عبد المطلب نے پھر جانور ذبح کر دیا۔ تیسرے دن پھر خواب آیا کہ ذبح کرو، قربانی کرو، عبد المطلب نے پھر کوئی جانور ذبح کر دیا۔ چوتھے دن پھر خواب آیا کہ کوئی بڑی قربانی کرو۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ بڑی قربانی کیا ہے؟ تو انہوں نے یاد دلایا کہ آپ نے ایک منت مانی تھی کہ جب زمزم کی کھدائی ہوگی یا زمزم میرے حصے میں آئے گا، اگر میرے حصے میں زمزم آیا، کنواں میں نے کھودا، تو میں نے منت مانی تھی آپ نے کہ آپ اللہ کے راستے میں اپنا ایک بیٹا ذبح کریں گے، تو اپنی منت کو پوری کرو۔ عبد المطلب کی جب آنکھیں کھلی تو وہ بڑے افسردہ ہوئے کہ اب میں اپنے 10-11 بیٹوں میں سے کس کو ذبح کروں؟ تو عبداللہ جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے، وہ سب سے چھوٹے بھی تھے اور بہت زیادہ خوبصورت اور حسین بھی تھے، اور ان کا نام بھی عبداللہ رکھا گیا۔ اور یہ عبداللہ کا نام کا رکھنا بھی دیکھو اللہ رب العزت کی کتنا نظام ہے کہ اس وقت لوگ بتوں کے نام سے نام رکھا کرتے تھے، اور اس وقت یہ عبداللہ نام کسی کا بھی نہیں تھا، اور پھر عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا، آخری بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، اور وہ اتنا خوبصورت کہ اس کو دیکھ کے لوگ بڑا خوش ہوتے، اور اس جیسا بچہ بھی کوئی نہ تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اسماعیل علیہ السلام تک، اور اسماعیل علیہ السلام سے لے کے میرے والد عبداللہ تک کسی بھی انسان کا نام عبداللہ نہیں تھا، صرف واحد عبداللہ کا نام عبداللہ رکھا گیا جو میرے والد تھے۔ اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام سے لے کے میری والدہ تک اس پوری لڑائی کے اندر، اس خاندان کے اندر کسی عورت کے اندر بدکاری، بدفعلی اور زنا، اس طرح کوئی عورت مطلب خراب یا بدکار نہیں تھی، سب کے سب نیک اور پاک دامن تھی۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کا نسب بھی ایسا چنا، اس کے نسب کے لیے نام بھی ایسا چنا۔ یہ سب چیزیں اتفاق نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کائنات اللہ نے بنائی اسی کے لیے، اور انہی کے لیے سب کچھ سجایا گیا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کے اندر یہ چمک، یہ دمک، یہ سورج، ستارے، چاند، یہ سب چیز اللہ نے اپنے محبوب کے لیے تو بنائی تھی۔ تو یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ایک نظام اللہ نے بنایا اور بناتا چلا جا رہا تھا۔ تو عبداللہ نے کہا کہ والد صاحب آپ مجھے ذبح کر دیں، اتنی بڑی قربانی اور سب سے چھوٹے ہونے کے باوجود۔ جب عبداللہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے تو قریش کے لوگ اور قبیلے کے لوگ آ گئے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور وہ بھی سب سے چھوٹے بیٹے کو، اور وہ اتنا خوبصورت کہ اس جیسا بچہ نہیں آپ ہمارے پورے اس عرب کے اندر۔ تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، اس کا فیصلہ ہم اسی کاہنہ کے پاس چلے کرواتے ہیں، بنو سعید کی جو کاہنہ تھی، اب اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں۔ تو عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کے اور قبیلے والوں کے لے کے وہ اسی کاہنہ کے پاس چلے گئے۔ اس کاہنہ کو سارا یہ ماجرا، یہ معاملہ بتایا۔ تو اس کاہنہ نے بولا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ ایک انسان کے جو قتل ہوتا ہے، جو مر جاتا ہے، اس کی وہ کتنا مطلب معاوضہ یا اس کا نقصان کتنا دیتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم 10 اونٹ جو ہے نا ایک انسان قتل کے اوپر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اس کاہنہ نے کہ آپ ایسا کریں، ایک سائڈ پہ قرعہ ڈالیں 10 اونٹوں کا، اور ایک سائڈ پہ عبداللہ کا نام کا۔ اگر عبداللہ کا نام کا قرعہ نکل آئے تو آپ 10 پھر دوبارہ قرعہ ڈالنا، اگر وہ اونٹوں کا نام قرعہ نکل آئے تو پھر آپ نے وہ 10 اونٹ ذبح کر دینے ہیں، آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔
تو انہوں نے اسی طرح کیا ایک سائڈ پہ قرہ لکھا 10 اونٹوں کا اور ایک پہ نام لکھا عبداللہ کا. اب جب وہ قرہ ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکل آیا, تو پھر دوبارہ قرہ ڈالا, پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. اس طرح 10 اونٹ ایک ہو گئے, 10 اونٹ پھر 20 اونٹ ہو گئے. تیسری مرتبہ ڈالا پھر عبداللہ قرہ نکل آیا, پھر 30 اونٹ ہو گئے. چوتھی مرتبہ ڈالا پھر عبداللہ کا نام قرہ نکل آیا. اس طرح کرتے کرتے یہ 10 قرے نکلے عبداللہ کا نام کے اور 100 اونٹ ہو گئے. 11ویں مرتبہ جب انہوں نے قرہ ڈالا تو وہ اونٹوں کا نام کا نکلا, تو وہ 10 اور 10 100 اونٹ عبداللہ کی اس کی منت کے اندر وہ 100 اونٹ ذبح کیا گئے. اور یہ بڑی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک عبداللہ. اسماعیل علیہ السلام کی بھی اللہ نے حفاظت کی. جب ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے لگے, ان کی قربانی دینے لگے, تو اللہ رب العزت نے ان کو نکال کے مینڈا ڈال دیا. اور عبداللہ کی بھی اللہ نے حفاظت کی کہ جب ان کو وہ ذبح کرنے لگے تو ان کی جگہ پہ وہ 100 اونٹ جو ہے نا ذبح کر دیے گئے. تو اس طرح میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, ایک عبداللہ اور ایک اسماعیل کا. انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات.